बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीक़े से सबक नंबर 9 में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के सबक में हम दुरूद इब्राहिमी और साथ में ग्रामर में फ़ेल माज़ी और उसी के साथ हम शौक़ और दिलचस्पी पैदा करने के लिए निकात तालीम में एक नई चीज़ देखेंगे। याद रखिएगा, इस सबक के अख्तिताम पर हम 9 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान करीम में तकरीबन 390 मरतबा रिपीट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए दुआ दुरूद इब्राहिमी में हम करते हैं, यानी दुरूद नबी अलैहिस्सलाम के हक़ में दुआ करने का नाम है। यानी आज हम तकरीबन 1500 साल बाद हज़ारों मील दूर मुसलमान हैं, तो अल्लाह के फ़ज़ल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुरबानियों के नतीजे में हैं। दिन भर की थकन के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कबीले को दावत दी थी, तो हो सकता है कि मुझ तक दावत उस कबीले से पहुंची हो। इस तरह सोचते हुए इस बात को महसूस कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर क़ुरबानी का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। अब हम इसके बदले के लिए क्या कर सकते हैं? क्या उनको खाना पर बुला सकते हैं या कोई तोहफ़ा भेज सकते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ हम रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ ही कर सकते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अजर मिलने वाला है, चाहे हम उसके लिए दुआ करें या ना करें। हमारा उनके लिए दुआ करना दरअसल हमारे अपने लिए एजाज़ है। दुआ करने पर उल्टा हमें उसका सवाब और अजर मिलता है। यानी जो कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 मरतबा दुरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत भेजेगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो इस तसव्वुर एहसास के साथ कि हम अपने रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करते हैं, उसका अजर हमें भी मिलेगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात भी बुलंद होंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ए अल्लाह, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा, इसका तर्जुमा हम सीख चुके हैं। ए अल्लाह, सल्ली, तू रहमत भेज, तू रहमत भेज। सल्ली का लफ्ज़ कुरान करीम में तकरीबन 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अला मुहम्मदिन, आला का तर्जुमा आप सीख चुके हैं, पर, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। व अला आलि मुहम्मदिन, इसका तर्जुमा भी आप सीख चुके हैं। वा और अला पर, आल, आल, व अला आलि और आल पर। आल का मतलब है ख़ानदान वाले या इत्तिबा करने वाले। ख़ानदान वाले भी और इत्तिबा करने वाले। अगर हम दूसरा माना लेते हैं इत्तिबा करने वाले, तो इसमें हम भी आ जाते हैं। अहल कहते हैं ख़ानदान, अहल ख़ानदान को कहते हैं। तो हम यहाँ पर अहल और इत्तिबा करने वाले यानी दोनों के लिए दुआ मांग रहे हैं। सल्ली अला का मतलब ये है कि ए अल्लाह, रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत की बारिश फरमा, उन पर मेहरबान हो जा, उनका नाम बुलंद कर और उनके दर्जात बुलंद कर। ये हम दुआ कर रहे हैं। और आल के 2 मानी जिस तरह हम पहले पढ़ चुके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और अज़वाज मुत्तहरात और इत्तिबा करने वाले। अगर हम दूसरा मानी ले तो हम भी इस दुआ में शामिल होंगे। अहल से मुराद सिर्फ ख़ानदान वाले हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहते हैं कि तेरे नबी ने हम पर बहुत बेशुमार एहसानात किए हैं, अब हमारे बस की बात नहीं है कि हम उसका बदला दें, हम उसका बदला नहीं दे सकते। इलाहुल आलमीन, तू ही उसका बेहतरीन अजर और बेहतरीन बदला दे सकता है, तू ही दे। तो तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ तर्जुमा कीजिए। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली, रहमत भेज, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आलि मुहम्मदिन और आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बामुहावरा तर्जुमा करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत भेज। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत भेज। आगे हैं, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, जैसे भेजी रहमत तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आल पर। कमा, जैसे, जिसका तर्जुमा हम पहले भी सीख चुके हैं। सल्लैता, रहमत भेजी तूने, सल्लैता, रहमत भेजी तूने, अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आलि इब्राहीम और आल इब्राहीम पर। इब्राहीम का लफ्ज़ कुरान करीम में तकरीबन 70 मरतबा रिपीट हुआ है। व अला का तर्जुमा आप सीख चुके हैं। व अला आलि यानी और, पर, आल, और का तर्जुमा व
کا ترجمہ اور اعلیٰ کا ترجمہ پر، اور آل اہل کو کہتے ہیں۔ یعنی ایک معنی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام اور مرتبہ دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں۔ تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کر لیں اور مان لیں اور تسلیم کر لیں۔ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، خوب نوازا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں، تو اس کو بہت زیادہ نوازیں۔ تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائے۔ یعنی دنیا کے بہت سارے لوگ غیر مسلم ہیں جنہیں آج تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا، تو ہم یہ محسوس کریں کہ دنیا کے کروڑوں لوگ ہمارے منتظر ہیں، ہمارے دعوت کے منتظر ہیں، ہم ان کو دعوت پہنچائیں گے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں شامل ہوں گے۔ تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ترجمہ کیجئے، کما جیسے، صلیت رحمت بھیجی تو نے، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی۔ محاورہ ترجمہ کریں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل پر رحمت بھیجی۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت بھیجی۔ آگے ہیں، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ انک بے شک، اس کا ترجمہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، ان بے شک اور کا تو، یقیناً تو، حمید تعریف کے قابل، حمد کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں، تعریف اور شکر، اور حمید تعریف کے قابل۔ 17 مرتبہ قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، مجید بزرگی والا، جس کو جلال، عظمت اور بڑائی کا کمال ہو، اس کو ہم کہتے ہیں پرفیکشن کے درجے پر وہ جو بندہ کامل ہو، فائز ہو، اس کو ہم کہتے ہیں بزرگی والا۔ اردو میں ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، والد، ماجد، جد، امجد، بزرگ لوگ ہوتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو بزرگی والا، مجید بزرگی والا، یہ لفظ قرآن کریم میں 4 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں اے اللہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ایسے پیارے، زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات کو پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دے۔ اے اللہ یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے اور تو خوب قابل تعریف ہے، خوب بزرگی والا ہے۔ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ الہ العالمین اگر آج اسلام ہمیں نہ ملتا، اسلام قبول نہ کر چکے ہوتے، تو پتہ نہیں کہاں اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ تو اے اللہ تو مجید ہے، یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل و اکمل ہے اور ہر شخص سے پاک ہیں، اس لیے صرف تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے۔ تو پرفیکٹ ہے، تو مکمل ہے، تو اکمل ہے، صحیح اجر تو ہی دے سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معلم بنا کر بھیجا گیا تھا، اور ہم سب کو ان کا شاگرد ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کہ قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کیونکہ ان کے تعلیمات موجود ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کردار بحیثیت ایک معلم تھا، وفات کے بعد اس کا کردار ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ آج بھی معلم ہے۔ دعا کیجیے کہ اے اللہ مدد کر میری کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بنوں۔ احتساب کرے کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے، یا قرآن و حدیث پڑھنے میں کتنا وقت لگاتا ہوں، یا میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو بہت مصروف ہوں، میرے پاس تو وقت نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا کی بڑی بڑی ڈگری حاصل کرنے کے لیے ہم سال و سال لگاتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کو سیکھنے کے لیے ہم اگر دن میں گھنٹہ نہیں دے سکتے، آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے، تو یہ احتساب کریں ہم اپنا کہ ہم کتنے مسلم ہیں اور کتنا ہم ایمان و اعتقاد میں خالص ہیں۔ اگر ہم وقت نہیں دے پا رہے تو آج سے ہی پلان بنائیے، ایک مخصوص وقت قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے مخصوص کیجئے جس میں آپ کلاس لے سکتے ہو۔ اس کے بعد جب ہم سیکھیں گے تو تبلیغ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہر ممکن حد تک اس تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ دنیا کے کروڑوں لوگ منتظر ہیں اس پیغام کو سننے کے لیے اور اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ترجمہ کیجئے، انکا بے شک تو،
حمید تعریف کے قابل ہے، مجید بزرگی والا ہے۔ انک حمید مجید، بے شک تو ہی تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ آگے ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر۔ اللہم کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں، اے اللہ بارک، برکت عطا فرما، جس طرح ہم کہتے ہیں عید مبارک، تو برکت عطا فرما علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اس کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر۔ یہاں پر درود کے پہلے حصے میں صلوات کی دعا ہوئی، اللہم صلی علی محمد، صلوات میں برکت شامل ہے، یعنی صلوات کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا ہے، یعنی یہ اس وجہ سے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجئے اور ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کیجئے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، برکت کے معنی کیا ہیں؟ خوب بلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا۔ اعمال میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا۔ اولاد میں برکت کا معنی یہ ہے کہ اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا، بڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے اولاد میں، آل محمد اور آل محمد میں۔ تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والوں کو برکت دیتا قیامت تک۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ترجمہ کیجئے، اللہم بارک، اے اللہ برکت عطا فرما، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو برکت عطا فرما۔ آگے ہیں کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کما جیسے، جس کا ترجمہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، بارکت برکت عطا کی تو نے، علی ابراہیم، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر۔ ہم کہہ رہے تھے اس سے پہلے ہم نے سیکھا صلی، صلیتا، یعنی رحمتوں کی بارش اور مہربانی، نام اور درجات کی بلندی کا ذکر کیا۔ اب یہاں بارکتا یعنی بارک، برکت عطا فرما، خوب بلائی نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا اور بڑھتے رہنا، برکت کی مراد یہ ہے۔ برکت کی دعا کر رہے ہیں علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پر۔ اس کا ترجمہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی، یہودی انہیں نبی مانتے تھے۔ تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو بھی ایسی قبولیت عطا فرمائے کہ دنیا کے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کر لے، مان لے۔ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے اللہ تو بہت نوازنے والا ہے، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نواز دے، تو اس کو بھی خوب عطا کیجیے، کیونکہ محمد مصطفیٰ تو تمام انبیاء کا سردار ہے۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ترجمہ کیجیے، کما جیسے، بارکت برکت عطا کی تو نے، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم علیہ السلام۔ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت عطا کی۔ انک حمید مجید، اس کی تفصیل اور اس کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ انک حمید مجید، بے شک تو ہی تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ الحمدللہ، یہاں تک ہمارے سبق کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا۔ اب ہم سبق کے دوسرے حصے یعنی گرامر کی طرف بڑھتے ہیں۔ گرامر میں ہم فعل ماضی سیکھیں گے۔ آج سے پہلے ہم اسم اور حرف کے متعلق تمام بنیادی تصورات سیکھ چکے ہیں۔ اب ہم فعل کی طرف آتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم گرامر کیسے پڑھتے ہیں؟ ٹی پی آئی کے ساتھ۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ الحمدللہ۔ تو الفاظ کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی تھی۔ اسم کسی چیز، صفت اور شخص کا نام، اور اسم کی تمام متعلقہ تصورات ہم سیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ پھر ہم نے کہا حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، اور اس کی تفصیلات بھی ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم فعل کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل کسی جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اس کو فعل کہتے ہیں۔ تو ہم نے کل کے سبق میں یہ پڑھا تھا، حروف الا، مع اور عندہ، یہ 3 حروف قرآن کریم میں تقریباً 1100 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو ہم اس کے ایک دفعہ پھر اس کی دہرائی کرتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ دہرائیے گا، الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا، معہ، معہم، معک، معی، معکم، معنا،
معہا، شاباش، عندہ، عندہم، عندک، عندی، عندکم، عندنا، عندہا، الحمدللہ۔ اب ہم فعل یعنی ورب، عربی زبان میں فعل کو سمجھنے کے لیے دو بنیادی تصورات یاد رکھیں۔ عربی زبان میں تقریباً 99% ایسے الفاظ ہیں جن کی بنیاد کسی نہ کسی 3 حروف پر ہوتے ہیں۔ کتنے حروف پر؟ 3 حروف پر، جس کو ہم کہتے ہیں مادہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مادہ، جس کو ہم کہتے ہیں روٹ ورڈ۔ مثال کے طور پہ فا عین لام، یہ 3 حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح جیم عین لام، جعل، فا عین لام، فعل۔ دوسری اہم چیز یاد رکھنی ہے کہ جن کو وزن کہا جاتا ہے، یعنی مختلف مادوں کو ان ڈائز میں ڈال کر، اس سانچے میں ڈال کر الفاظ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فا عین لام ایک سانچہ ہے، ایک ڈائی ہے۔ جب میں اس کے اندر 3 حروف ڈالوں گا، دا، دال، خا، لام، تو اس مادے میں یہ ڈالوں گا تو کیا بنے گا؟ دخلا۔ اگر اس طرح میں دوسرا ڈالتا ہوں 3 حروف، جیم عین لام، جعل بنے گا۔ تو یہ ایک سانچہ ہے، یاد رکھنا ہے۔ اس سانچے میں ہم کوئی بھی 3 حروف ڈالیں گے تو وہ ہمیں لفظ بنا کے دے گا۔ ان سانچے میں تینوں پر کیا ہیں؟ زبر ہیں۔ فا عین لام یعنی فعل، تینوں پر زبر ہیں، تو جتنے بھی ہم حروف ڈالیں گے تینوں پر زبر ہی آئے گا، وہ سانچہ ہمیں الفاظ بنا کے دے گا۔ یاد رکھیے گا عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فعل، فتح، نصر، ضرب، فا عین لام، فتح، نون صاد را اور ضاد رابع۔ اب فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ فعل ماضی، جس کا مطلب ہے جو ہو گیا، یعنی پرفیکٹ ٹینس، جو ہو گیا، ماضی جو ہو چکا۔ اور فعل مضارع، جو ابھی تک نہیں ہوا، ابھی ہو رہا ہے یا بعد میں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، ہم کہتے ہیں عربی بہت ہی آسان ہے۔ عربی میں زمانے بھی ہم یہاں 2 استعمال کر رہے ہیں، یعنی ہم ایک کہہ رہے ہیں فعل ماضی جو ہو گیا، جو گزر چکا، جو ہو چکا، اور فعل مضارع میں ہم 2 زمانوں کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی فعل حال اور فعل مستقبل۔ حال میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی مضارع میں ہوگا، وہ بھی مضارع میں آئے گا، اس کے لیے بھی ایک ہی صیغہ ہوگا، اور جو مستقبل میں ہو رہا ہے، آئندہ فیوچر کی جو بات ہو رہی ہے، وہ بھی مضارع میں ہی ہوگا۔ جبکہ اردو میں ہم 3 زمانے ذکر کرتے ہیں، حال، مستقبل اور ماضی، ماضی، حال، مستقبل۔ اور اسی طرح انگلش میں بھی ہم 3 کا ذکر کریں، لیکن یہاں پر ہم 2 ذکر کریں، ماضی، مضارع۔ مضارع اتنی وسیع ہے جس میں دونوں آتے ہیں۔ اور فعل کی تیسری قسم ہے امر، حکم دینا۔ حکم جو ہے وہ ماضی میں بھی دیا جا سکتا ہے، حال میں بھی دیا جا سکتا ہے، اور فیوچر میں دیا جا سکتا ہے۔ تو اب آج سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے حروف میں کسی چیز کی، کسی شخص کی یا کسی چیز کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے یہ الفاظ پڑھے تھے، ہو، ہم، اس کا، ان سب کا، آپ کا، کم، آپ سب کا، یہ میرا، نہ ہم سب کا۔ آج ہم فعل ماضی یعنی فعل ماضی کے ساتھ ہم یہ الفاظ سیکھیں گے، ٹکڑے، کہ اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلے کہ یہ کام کس نے کیا۔ تو ہم مخاطب کے لیکن تا، آپ، تم، آپ سب، تو، میں، نہ ہم سب، تا، تو، تم، نہ، تا، تو، تم، نہ، یہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ فعل 3 حروف پر بنتا ہے، اور فعل ماضی جو گزر چکا ہوتا ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا فعل ماضی کے آخر میں تبدیلی آتی ہے۔ کہاں پر تبدیلی آتی ہے؟ فعل ماضی کے آخر میں تبدیلی آتی ہے۔ فعل ماضی کے پیٹرن پر تقریباً 9000 افعال قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو فا عین لام، فعل، اور اس کو ہم جمع کریں گے، آخر میں تبدیلی آئے گی، فعل، فعلو، واو لگائیں گے، یا فا عین لا کا کلمہ آخر تک سب میں سیم رہے گا۔ فعلت، آپ نے یہ کام کیا، مخاطب کے لیے ہم تا استعمال کریں گے۔ فعلت، میں نے یہ کام کیا، تا کے اوپر پیش لگائیں گے۔ فعلتم، آپ سب نے یہ کام کیا، تا میم لگائیں گے۔ فعلنا، ہم سب نے یہ کام کیا۔ تو یاد رکھیے گا، ہم صرف یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف 4 حروف کا اضافہ کر رہے ہیں۔ تا لگا رہے ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا، تو لگا رہے ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، تم لگا رہے ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ سب نے یہ کام کیا، اور نہ لگا رہے ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا۔ بس یہی فرق آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ آخر میں ہونے والی یہ تبدیلی، اس کی وجہ اور علت آپ کو یاد ہوگا تو قرآن کریم پہ تقریباً 99% الفاظ اسی پیٹرن پہ آتے ہیں، اور اب بہت بڑا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ تو ہم پریکٹس کرتے ہیں، اشارے کریں گے، ماضی کے لیے اشارے دل کے قریب سامنے اسی طرح اشارے ہوں گے۔ فعل، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا، فعلت، آپ نے کیا، فعلت، میں نے کیا، فعلتم، آپ سب نے کیا، فعلنا، ہم سب نے کیا۔ عربی ریپیٹ کریں، فعل، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، فعل، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، فعل، فعلوا،
فعلت فعلت فعلتم فعلنا، آخر میں کیا تبدیلی آ رہی ہیں؟ تا تو تم نا، تا تو تم نا، تا تو تم نا، ریپیٹ کرے، تا تو تم نا، تا تو تم نا، تا تو تم نا۔ یہ تا تو تم نا، یہ دراصل آپ نے یاد رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے۔ اب چلے جی ہم عربی بول چال کے ذریعے پریکٹس کریں گے۔ فعل کا ترجمہ اس نے کیا، حل کا ترجمہ کیا؟ تو حل فعل، کیا اس نے کیا؟ آپ جواب دیں گے نعم فعل، ہاں اس نے کیا۔ حل فعلوا، کیا ان سب نے کیا؟ نعم فعلوا، ان سب نے کیا۔ حل فعلت، کیا آپ نے کیا؟ جواب دیجئے نعم فعلت۔ حل فعلتم؟ نعم فعلنا۔ الحمدللہ۔ ابھی پہلا سیٹ ہمارا یہ ہوگا، فعل اس نے کیا، دوسرا فتح اس نے کھولا، اور تیسرا جعل اس نے بنایا۔ فعل فتح جعل، اس کا ہم ترجمہ کریں گے۔ تو فعل، اس سے ہم تفصیل سے اس کو پڑھ چکے ہیں۔ ہم جعل سے کرتے ہیں۔ جعل میں دیکھیں، جعل جیم عین لام 3 کلمہ، وہی پر آخر تک آئے گا، اور آخر میں صرف تبدیلی آئے گی جو ہم سیکھ چکے ہیں، تا تو تم نا، یہی تبدیلی آئے گی۔ اور یہ کیوں آ رہی ہے اس کا ہمیں معلوم ہے کہ جمع کے لیے، مخاطب کے لیے، اپنے لیے بات ہو رہی ہے۔ جعل کا مطلب بنایا، جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلت آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ عربی ریپیٹ کیجئے، جعل جعلو، جعلت جعلتو، جعلتم جعلنا، جعل جعلو، جعلت جعلتو، جعلتم جعلنا۔ دوبارہ، جعل جعلو، جعلت جعلتو، جعلتم جعلنا۔ الحمدللہ۔ ابھی اسی کے ساتھ بھی ہم عربی میں بول چال کریں گے۔ میں سوال کروں گا، آپ نے جواب دینا ہے۔ حل جعل، کیا اس نے بنایا؟ نعم جعل، ہاں اس نے بنایا۔ حل جعلو، کیا ان سب نے بنایا؟ نعم جعلو، ہاں ان سب نے بنایا۔ حل جعلت، کیا آپ نے بنایا؟ جواب دیں گے نعم جعلتو، یس میں نے بنایا۔ حل جعلتم، کیا آپ سب نے بنایا؟ نعم جعلنا، جی ہاں ہم سب نے بنایا۔ الحمدللہ۔ فتح کا مطلب ہے کھولنا۔ تو فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا۔ فتحت آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ فتح فتحو، فتحت فتحتو، فتحتم فتحنا، فتح فتحو، فتحت فتحتو، فتحتم فتحنا۔ ایک مرتبہ پھر، فتح فتحو، فتحت فتحتو، فتحتم فتحنا۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ، یہاں تک ہمارے سبق کا دوسرا حصہ یعنی گرامر کا پارٹ مکمل ہو چکا، جس میں ہم فعل ماضی کے کچھ افعال کی پریکٹس کر چکے ہیں۔ اب ہم سبق کے تیسرے حصے یعنی نقطہ تعلیم کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم مثالوں کے ذریعے سے یہاں پر بہت سارے الفاظ یاد رکھتے ہیں۔ یاد رکھنے کا کون سا طریقہ بہت بہتر ہے؟ جس میں ہم الفاظ کو مثالوں کے ذریعے سے یاد رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، تو ہم یاد رکھنے کے لیے ہم نے فقرہ پڑھا تھا کہ انشاءاللہ، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو انشاءاللہ سے ڈائریکٹلی ان کا ترجمہ ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مثال بھول جائے تو آپ معنی بھول سکتے ہیں، تو یا ایک لفظ کے معنی کو دوسرے معنی میں گڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے الفاظ یاد رکھنے چاہیے۔ تو لفظ کی مثال کو ذہن میں لائے انشاءاللہ، اس کا معنی بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ ذہن میں لائے تو ڈائریکٹلی ان کا ترجمہ اور ان کا معنی بھی آپ کے ذہن میں یاد ہو جائے گا۔ تو یاد ہو جانے کے بعد آپ کیا کریں؟ لفظ کے معنی سیکھ جائے تو آپ کو پہلی مثال یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر آپ مثالوں سے یاد رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ معنی بہت جلد یاد ہوگی، معنی جلدی یاد آ جائے گی، تعبیر یاد رہے گی۔ ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں دیا جائے گا۔ اور ہر ایک مثال جو اس کورس میں آپ کو ہم نے دی ہیں بہت ہی آسان ہیں، بہت ہی جانی پہچانی ہیں، روحانی ہیں، جذباتی ہیں، بار بار استعمال ہونے والی ہیں۔ ہر نئے لفظ کو اب ہم اس کی مثال میں ہی بنا کر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بہت ہی آسان اور مؤثر طریقہ ہے۔ مثال کے طور پہ با کا ترجمہ یاد رکھنے کے لیے ہم نے مثال سیکھی تھی بسم اللہ۔ ان کا ترجمہ ہم نے یاد کرنے کے لیے ان اللہ مع الصابرین۔ الہ کا ترجمہ ہم نے یاد کرنے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کا ترجمہ یاد کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح ان کا ترجمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے یاد رکھنا ہے۔ للہ کا ترجمہ الحمدللہ سے یاد رکھنا ہے۔ ان کا ترجمہ انشاءاللہ سے یاد رکھنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، تمام مثالیں ہم نے سیکھی جو آسان بھی ہیں، جانی پہچانی بھی ہیں۔ اسی سے ہمیں ان الفاظ کے معنی یاد رکھنے ہیں۔ الحمدللہ، یہاں تک ہمارا سبق اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے تقریباً 9 اسباق میں، پچھلے 9 اسباق میں ہم نے تقریباً 102 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں تقریباً 27,926 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا قرآن کریم کے تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 مرتبہ ریپیٹ ہوتے ہیں۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔